आओ हम आज जांचे कि क्यों मुसलमान कुरान मजीद समझकर नहीं पढ़ते। आओ हम समझे कि हम मुसलमान क्यों बहाने बनाते हैं कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ने के। सबसे पहला जो बहाना है वो है कि हम अरबी जबान नहीं जानते। यह हकीकत है कि सारी दुनिया में 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। सारे दुनिया में 125 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन लगभग सिर्फ 15% मुसलमान अरब हैं जिनकी मादरी जबान अरबी है। और अरब मुसलमान के अलावा चंद मुसलमान अरबी जबान जानते हैं। इसके मानी 80% से ज्यादा मुसलमान अरबी जबान नहीं समझते। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, मां के पेट के बाहर निकलता है, मां के पेट में से निकलता है, वो कोई भी जबान नहीं जानता। वो सबसे पहले अपनी मादरी जबान, अपनी मां की जबान सीखता है ताकि वो घर वालों से गुफ्तगू कर सके। उसके बाद वो मोहल्ले की जबान सीखता है ताकि वो मोहल्ले वाले से गुफ्तगू कर सके। फिर जब वो तालीम हासिल करता है स्कूल में या कॉलेज में, जिस जबान में तालीम हासिल करता है उस जबान को सीखता है। हर इंसान कम से कम 2 या 3 जबान समझ सकता है। कुछ इंसान 4, कुछ इंसान 5 जबान समझ सकते हैं। कुछ लिंग्विस्ट हैं, कई जबान बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन आम इंसान कम से कम 2 या 3 जबान समझ सकता है और जानता है। क्या हमें जरूरी नहीं कि हम वो जबान समझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस जबान में आखिरी पैगाम इंसानियत के लिए पेश किए? क्या हमें जरूरी नहीं कि हम अरबी जबान जानें? और उम्र कभी भी कोई भी अच्छे काम के लिए रुकावट नहीं है। मैं आपको मिसाल पेश करना चाहता हूं डॉक्टर मॉरिस बुकेल की। डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। उन्हें फ्रेंच एकेडमी अवार्ड मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और उन्हें चुना गया था कि फिरौन की लाश जो बच गई थी और जो लोग ने ढूंढा 19वीं सदी में, उसे म्यूजियम में रखा गया था इजिप्ट के। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था इस लाश के ऊपर तहकीक करने को। और मॉरिस बुकेल क्योंकि क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वो जानते थे कि बाइबल में लिखा हुआ था कि फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था, वो फिरौन दरिया में डूब जाता है, ये उन्हें पता था। लेकिन जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल अरब ममालिक का दौरा कर रहे थे, वहां एक अरब ने कहा कि कुछ नई बात नहीं कि आपने फिरौन की लाश को ढूंढ निकाला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि हम फिरौन की लाश को हिफाजत से रखेंगे, महफूज रखेंगे, ताकि सारी दुनिया के लिए वो एक निशानी बने। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल हैरान हुए कि ये किताब जो 1400 साल पुरानी है, उसमें कैसे लिखा गया है कि फिरौन की लाश को हिफाजत से रखा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा, और तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान को और अच्छी तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में उन्होंने अरबी जबान सीखी।
اور قرآن کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس. اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے، ایک معجزہ ہے. قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل، ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے. یہ خوبی ہے قرآن مجید کی. اور کئی عربی الفاظ اس کے 50 سے زیادہ معنی ہوتے. ایک قرآن مجید کی آیت کے کئی معنی ہوتے. اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب سب سے کٹھن کتاب ہے، سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی علماء نے، کئی مفسرین نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے کئی زبانوں میں کیا. جتنے میجر لینگویجز ہے، جتنے سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا کے زبانیں ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو پہ مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ کو کشمیری پہ مہارت ہے تو کشمیری میں پڑھیے. اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. اگر آپ کو مراٹھی پہ مہارت ہے تو مراٹھی میں پڑھیے. لیکن کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے. ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں. ہم مصروف ہیں ہمارے تجارت میں، ہم مصروف ہیں پڑھائی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں. ہم مصروف ہیں کیونکہ ہم کام پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا ترجمہ چند دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے ترمذی کی، کہ جو کوئی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. تو اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 7 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ روز ایک جز، ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ قرآن مجید ختم کر سکیں گے. اور جو ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں اسکول جا کے، کالجز اور یونیورسٹیز جا کے، یہ ڈگری آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہیں بھی پہنچا سکتی ہے.
کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی ڈگری والے بے کام ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آخرت میں ہی نہیں لیکن اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے۔ جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے وہ تو کئی اچھی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کی سیر کرو، کشمیر کو دیکھو۔ تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا بہت قریب دوست ہے، ایک ہفتے آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر کشمیر گھومتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ دوست اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے، اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں۔ وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے، فرانس سے ایک خط لکھتا ہے آپ کو، لیکن فرینچ میں لکھتا ہے۔ آپ جب خط کھولتے ہیں، آپ کو فرینچ نہیں پتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جب آپ کا قریب دوست فرینچ میں خط لکھیں گا اور آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آئے گا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے، آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا۔ آپ کوئی بھی حالت میں اس خط کا ترجمہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا لکھا۔ کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق، آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ آپ جب اپنے دوست کا خط ترجمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ جانیں آپ کے خالق، آپ کے رب، آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا؟ ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا۔ اور ساری جتنی اہم زبان ہیں ساری دنیا میں، الحمدللہ ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اور اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمارا وہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14
آیت نمبر 52 میں، آیت نمبر 52 میں کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا، اور یہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب، تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے، سارے انسانیت کو ہدایت دے۔ اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر سارے انسانیت کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے۔ ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں، لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا، صرف وہ جو مطہرین ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو، اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے، اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں۔ مطہرین کے معنی وہ جس